बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दरबारी टीवी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। इंसान की ज़िंदगी दुख और सुख का मजमुआ है। जब उसकी ज़िंदगी में खुशियों भरे लम्हात आते हैं तो वो उन्हें अपना हक समझकर खूबसूरती से गुजारता है। अंदर ही अंदर उसका दिल यही तमन्ना कर रहा होता है, काश काश ये वक्त यहीं थम जाए और सारी ज़िंदगी ऐसे ही गुजरे। लेकिन जब उसकी ज़िंदगी में तलख लम्हात कदम रखते हैं तो वो चाहता है ये वक्त मुट्ठी में मौजूद रेत की तरह जल्दी से फिसल जाए। वो वक्त की रफ्तार को अपनी मन मर्जी के मुताबिक चलाने की आरजू रखता है, और अगर इंसान के बस में होता तो वो इस नामुमकिन ख्वाहिश को ज़रूर अमली जामा पहनाता। जब इंसानों को दुख पहुंचता है तो हर एक का अलग रूप देखने को मिलता है। कई लोग इन दिनों को रो पीट कर गुजारते हैं, अपनी इस इम्तहान पर बाकायदा दुहाइयाँ देने लगते हैं, और बाज़ लोग सब्र और हिम्मत से काम लेकर इसे दूसरे लम्हात की तरह नॉर्मली गुजार देते हैं। उनके जहनों में एक ही फ़लसफ़ा होता है, ये तो वक्त है, इसने गुजर ही जाना है। लम्हात चाहे खुशी के हों या फिर गम के, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इन दोनों सूरतों के बरक्स कभी कभी इंसान की ज़िंदगी में एक ऐसा मुश्किल वक्त भी आता है जब वो अपने दुख की ज़्यादती को देखते खामोश पड़ जाता है। पत्थर की तरह जामिद शक्ल अख्तियार कर लेता है, उसमें हिलने तक की सकत नहीं बचती। मैंने बचपन से ही अपने बड़ों से और बुज़ुर्गों से हमेशा सच बोलने और ईमानदारी का बेहतरीन अंजाम होने का सुना है। हमारा ताल्लुक़ जिस माशरे से है और जैसे आजकल लोग हो गए हैं, अब यही लगने लगा है कि इस दुनिया में मेहनत की कोई कदर नहीं। वैसे ही सच्चे और एक ईमानदार इंसान की भी कोई कदर नहीं होती। और क्योंकि हम आम इंसानों के अंदर पूरी दुनिया घूमने की ना हिम्मत होती है ना औकात, तो हमारे लिए पूरी दुनिया वही जगह होती है जहाँ हम रहते और बसते हैं। मेरा घर और मेरी माँ ही मेरे लिए मेरी कुल कायनात थे। मैं यही मान चुका था कि अल्लाह के यहाँ बेशक ईमानदारी और सच्चाई का बेहतरीन अजर है, मगर दुनिया में ईमानदारी का कोई फ़ायदा नहीं, उल्टा इंसान को जलील किया जाता है। मगर मेरे ख्याल को तुर्की के एक देही इलाके में रहने वाले एक इंसान ने कुछ ऐसे गलत साबित किया था कि मैं दंग रह गया था। और आज भी इस वाक़े को सोचता हूँ तो अपने एहसासात और जज्बात को तसव्वुर करते ही मुझे जर्जरी आ जाती है। बस एक वाक़ये ने मेरी सारी ज़िंदगी बदल दी। मेरा ताल्लुक़ तुर्की के एक पसमानदा इलाके से था। मैंने मेहनत मजदूरी को ही ज़िंदगी का मकसद माना हुआ था। मेरा घराना बहुत बड़ा और मेहनत कश था। हम 5 भाई थे और हमारी 3 बहनें थीं। हमारे वालिद ने हम सबको दुनियावी तालीम के साथ खुद अखलाकियात सिखाई थी और दीनी तरबियत दी थी। मेरी बहनें मेरी माँ की तरह सादा मिजाज और निहायत सुलझी हुई लड़कियाँ थीं, और वही झूठ, धोखा और बेईमानी से हम सब भाई कोसों दूर थे। मगर कभी कभी इंसान को हालात बुरा भी बना देते हैं और तरबियत भी ज़िंदगी के कुछ हिस्सों में नाकाम हो ही जाया करती है। मैंने भी अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसे हालात झेले थे कि मैं ईमानदारी और सच्चाई नामी चिड़िया को बुला बैठा था। वाली साहब बुजुर्गी में आते ही दिल के मर्ज़ में मुब्तला होकर बिस्तर के होकर रह गए। उम्र भर की थकन थी जो एक साथ उन पर हमलावर हुई थी। वो कुछ अर्सा बिस्तर पर ही लागर पड़े रहे और फिर खालिक हकीकी से जा मिले। हमारा गम बड़ा था। हमारा बाप हमारे लिए एक पिलर था जिस पर हमारे पूरे घर की इमारत इन्हिसार करती थी। हम दुख में मुब्तला रहे और जो ही गम से कुछ संभले, मेरे भाइयों ने मुझे भी बातों बातों में कामकाज करके घर में मदद करने का सुना दिया। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं था कि मैं काम चोर या उनका बैठकर खाने वाला इंसान हूँ। मेरा घराना बड़ा होने की वजह से अवाइल उम्री से ही कमाने के चक्करों में फंस गया था, और इसी कोशिश और लगन में मैंने ज़िंदगी के 10 साल मेहनत मजदूरी में काट दिए थे। मगर फ़र्क इतना था कि मैं बाकायदा अपनी आमदनी घर में नहीं देता था। मैं जो थोड़ा बहुत कमाता था वो सब अपनी साबिर माँ बहनों की ख्वाहिशात पूरी करने में लुटा देता था, क्योंकि मैंने उन्हें ज़िंदगी में अक्सर छोटी छोटी चीज़ों के लिए तरसते देखा था। मगर वो मुश्किल वक्त में भी लब से ये रखती थी और कभी हम भाइयों से कोई फरमाइश नहीं करती थी। मैं क्योंकि सबसे छोटा भाई था और बहनों से करीब था, इसलिए उसकी हसरतें देखता और समझता था। मैं भाइयों की तंगी समझकर संजीदगी से अमली ज़िंदगी में कदम रख गया। छोटा मोटा काम ढूंढकर मैंने घर में खर्च देना शुरू कर दिया। कुछ वक्त गुजरा और बड़े भाइयों की शादियां हुई तो वो सब बीवियों के साथ अलग होते गए। उनके घर बस गए थे तो जाहिर है उनकी जिम्मेदारियां भी बढ़ गई थीं, और वो अपनी रहाइश का अलग इंतज़ाम करके खुश असलूबी से अपने घर बाहर चलाने लगे। मैं माँ और बहनों के पास रह गया था। अब बहनों की भी शादियों की उम्र हो चुकी थी। मेरी माँ ने जान पहचान के लोगों में उनके भी मुनासिब रिश्ते देखकर शादियाँ कर दी और वो अपने घरों में खुशबाश रहने लगी। बहनों की शादियों में भाइयों ने भी अपना हिस्सा डाला था और अम्मी ने बहुत कुछ पहले जोड़ रखा था, और मेरी बहनों की शादी अच्छे घरानों में हुई थी जिनको दहेज की लालच नहीं थी।
میں اپنی ماں کا بہت خیال رکھتا تھا اور ہر ممکن خیال رکھتا تھا، مگر وہ وقت کے ساتھ بہت بیمار اور چپ چپ رہنے لگی تھی۔ میں جانتا تھا اپنے شوہر سے جدائی اور اپنے بچوں سے دوری نے انہیں تھکا دیا تھا۔ میری ماں اب خاموش رہنے لگی تھی، بہت کم بولتی تھی، ہر وقت کھوئی کھوئی رہتی تھی۔ میں سمجھ سکتا تھا تنہائی کا شکار ہو گئی ہیں۔ میری بہنوں میں سے کوئی نہ کوئی بہن بیچ میں چکر لگاتی اور امی کی دل جوئی کرتی، مگر امی بالکل کمزور ہو گئی تھی۔ مجھے ڈر تھا کہ میری ماں کو کوئی بیماری نہ لگ گئی ہو۔ میں جہاں کام کرتا تھا وہاں سے 1-2 روز کی چھٹی مانگی تاکہ میں اپنی ماں کو بھرپور وقت دوں اور ان کا باقاعدہ چیک اپ کرواؤں، مگر میرا مالک مجھے چھٹی دینے کو تیار نہیں تھا۔ مجھے اس بات پر بے بسی محسوس ہونے لگی۔ نہ جانے لوگ اپنے پاس کام کرنے والوں کو انسان کی بجائے مشین کیوں سمجھ لیتے ہیں۔ میرا مالک مجھے نہ کبھی چھٹی دیتا تھا، نہ دن کا کوئی ایک حصہ ایسا دیتا جس میں جلدی گھر جا کر اپنی ماں کا میں چیک اپ کروا سکتا۔ ابھی میری کوششیں جاری تھیں، تبھی ایک روز میری ماں نے مجھ سے فرمائش کی کہ میں سب بہن بھائیوں کو گھر میں بلاؤں۔ ان سب کے لیے اداس تھیں اور سب سے ملنا چاہتی تھیں۔ میں نے اپنے بہن بھائیوں کو فون کر کے ماں کی خواہش بتائی تو سب یکے بعد دیگرے میری ماں سے ملنے چلے آئے۔ اس رات میرے گھر میں بہت رونق لگی ہوئی تھی اور میں بدنصیب ہمیشہ کی طرح رات کو دیر سے فارغ ہو کر گھر پہنچا تھا۔ ماں سب اولادوں میں گیری مسکرا رہی تھی اور میں دل میں اطمینان محسوس کرتا سوچنے لگا کہ کم سے کم ہر ماہ اپنے بہن بھائیوں کو دعوت دے کر بلا لیا کروں گا تاکہ ہماری ماں اداسی محسوس نہ کرے۔ مگر مجھے اس سوچ کو عملی جامہ پہنانے کا موقع نہیں ملا تھا اور میری ماں سب سے مل کر اسی رات جو سوئی تو صبح نہیں اٹھی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ ماں مرنے سے پہلے اپنی ساری اولاد کو ایک بار اکٹھا دیکھنا چاہتی تھی۔ والدین کی موت کا غم سب کے لیے برابر ہوتا ہے، مگر مجھ جیسے کموارے اور اکیلے لڑکے کے لیے یہ دکھ قیامت سے کم نہیں ہوتا، کیونکہ میرے پاس گھر میں صرف ماں کا سہارا بچا تھا اور اب گھر ماں کے بغیر سونا سونا ہو گیا تھا۔ سارا گھر مجھے کاٹ کھانے کو دوڑتا تھا۔ اب مجھے اس گھر میں وحشت ہونے لگی تھی۔ زیادہ وقت میں گھر سے باہر گزارنے لگا۔ میں ماں کی موت کے بعد بھی کتنے روز صدمے میں گرا رہا اور بہنوں اور بھائیوں کے جانے کے بعد گھر میں تنہا اور اداس پڑا رہتا تھا۔ مجھے اپنے کام اور اپنے مالک سے شدید نفرت ہو چکی تھی، جس نے مجھے کام میں کسی روبوٹ کی طرح مصروف رکھا تھا، حتیٰ کہ میں نہ خود کو وقت دے سکا تھا نہ اپنی ماں کو۔ مجھے اب تنہا رہ کر شدت سے محسوس ہو رہا تھا کہ جب میں اپنے کاموں کی وجہ سے باہر رہتا تھا تو میری بوڑھی ماں عمر کے اس حصے میں کیسے تنہا وقت گزارتی ہوگی۔ میں غصے اور پچھتاوے میں مبتلا تھا۔ جو میرے مالک نے مجھے کام پر بلوایا اور مجھ سے جو بات کہی وہ مجھے بھڑکا گئی تھی۔ وہ بولا کہ تمہاری ماں کو فوت ہوئے ہفتہ ہو چکا، غم تو ساری عمر رہتا ہے، مگر سوگ بس 3 روز کا ہی اچھا لگتا ہے۔ تم پہلے ہی کام کاج میں اچھے نہیں ہو، اس پر ایسے بہانوں سے چھٹی کرو گے تو کام سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ یہ بات مجھے جیسے زنگ آلود چھری سے کاٹ کر رکھ گئی تھی۔ میں نے اس کام میں محنت کرتے ہوئے اپنی ماں کو وقت نہیں دیا تھا اور آج مجھے سننے کو مل رہا تھا کہ میں کام چور ہوں۔ میرا صبر وہیں ختم ہو گیا اور میں اپنے مستقبل کا سوچے بغیر اپنے مالک سے جھگڑا کر کے اسے برا بھلا کہہ کر کام چھوڑ کر گھر چلا آیا۔ میں جو پہلے ہی اپنے مالک پر بڑا بیٹھا تھا، اس نے جلدی پر تیل کا کام کیا۔ مالک سے اگلے پچھلے سارے حساب برابر کیے۔ کچھ دن تو میں نے اسی الزام میں گزار دیے کہ میں نے وہ نوکری چھوڑ کر غیرت کا مظاہرہ کیا تھا، مگر جوں جوں وقت گزرنے لگا مجھے احساس ہوا کہ میں جذباتی پن میں غلط کر بیٹھا ہوں۔ مجھے اور کسی جگہ روزگار نہیں مل رہا تھا اور گھر میں کھانے پینے کا سامان بھی ختم ہو گیا تھا۔ میں پاگلوں کی طرح ہاتھ پیر مارنے لگا، مگر روزگار کی تلاش میں مجھے 2 ماہ گزر گئے اور نوبت فاقوں تک آ گئی۔ میں گھر میں اکیلا تھا اور کبھی 2 دن تو کبھی 3 دن فاقوں میں گزار دیتا تھا اور پھر جا کر مجھے کہیں نہ کہیں سے کچھ کھانا پینا مل جاتا جس سے میرا گزارا کچھ دن چل ہی جاتا۔ اپنے بھائیوں کو میں نے نوکری چھوڑنے والی بات نہیں بتائی کیونکہ وہ لوگ مجھے بہت ڈانٹتے کہ تم نے اتنی بڑی بے وقوفی کیوں کی، اب نوکری کہاں سے لاؤ گے۔ بھائیوں کی باتیں سننے کا مجھ میں جگرا نہیں تھا، اس لیے بھوک سے مرتا تھا، تب بھی بھائیوں سے مدد نہیں مانگی اور نہ بہنوں کو اپنے حالات کا بتا کر پریشان کرنا چاہتا تھا۔ میں اپنے حالات سے مایوس ہو گیا، سارا دن دھکے کھاتا مگر مقدر میں ناکامی لکھی تھی، سو میں خالی ہاتھ ہی رہا تھا۔ بے روزگاری اور بوریت میں دن گزر رہے تھے۔ ایک روز میں ایک دریا کے کنارے بیٹھا تھا۔ اس روز بھی میں 3 روز سے فاقہ کی وجہ سے نڈال ہو رہا تھا اور لگتا تھا کسی بھی وقت گر جاؤں گا۔ اسی وقت مجھے دریا میں ایک سیب بہتا ہوا نظر آیا۔ میں 2 روز سے بھوکا تھا۔ ایک بھوکا انسان جب کھانے کی چیز دیکھ لے تو اسے چوری یا اچھے برے کی بجائے صرف ایک احساس ہوتا ہے کہ وہ بس اپنی بھوک مٹائے، جلدی اپنا پیٹ بھر لے۔ میں بھی اس سیب کو دیکھ کر مچل اٹھا اور وہ سیب اٹھا کر کھا گیا۔ پیٹ بڑھا تو احساسات جاگے اور مجھے خیال آیا کہ یہ چوری ہے،
یہ سیب جس باغ کا ہوگا اس کے مالک سے اجازت لینا چاہیے تھی۔ یہی میری تربیت تھی اور یہی اخلاقیات تھی۔ مجھے اپنی آخرت کی فکر ستانے لگی۔ میں نے کبھی غلط کام نہیں کیا تھا۔ مجھے پریشانی ہونے لگی کہ میں نے زندگی میں پہلی بار بھوک کی وجہ سے چوری کا جرم کر لیا تھا۔ میں اس دریا کے کنارے چلتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ کچھ دور جا کر مجھے سیبوں کا ایک بہت بڑا باغ نظر آیا۔ اس زمین پر ارد گرد سیب گرے ہوئے تھے اور کچھ سیب پانی میں بہہ رہے تھے۔ یقیناً یہیں سے سیب پانی میں بہہ کر مجھ تک پہنچا تھا۔ میں اس باغ میں داخل ہوا اور اس سیب کے باغ کا مالک ڈھونڈ کر اسے سارا ماجرا سنا دیا اور شرمندگی سے اپنی چوری کی معافی مانگنے لگا۔ وہ مالک سارا ماجرا سن کر مجھے سرتا پیر گھورنے لگا۔ کچھ دیر خاموشی سے میرا جائزہ لیتا رہا اور پھر ایسی بات کی جس نے مجھے گھبراہٹ میں مبتلا کر دیا۔ مجھے اس شخص سے ایسی بات کی توقع ہرگز نہیں تھی۔ اس باغ کے مالک نے مجھ سے کہا کہ تم ایک گناہ کر چکے ہو اور تمہیں اس کا احساس بھی ہے، مگر چونکہ تم نے میرا پھل چوری کر کے کھایا ہے تو اب تمہاری سزا یہ ہے کہ تم میری گونگی، اندھی اور بہری بیٹی سے شادی کرنا ہوگی۔ میں تو یہ سن کر ہکا بکا رہ گیا تھا۔ اس دنیا میں واقعی ایمانداری کا کوئی اچھا صلہ نہیں دیتا تھا۔ اگر میری جگہ کوئی اور ہوتا تو اس سیب کو اللہ کی طرف سے مدد سمجھ کر پورے حق سے کھاتا اور کبھی اس پھل کے مالک کو ڈھونڈنے کی کوشش ہی نہ کرتا، مگر میری تربیت نے مجھے خاموش نہ رہنے پر اکسایا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ وہ میری معذرت سن کر کھلے دل سے مجھے معاف کر دے گا، کیونکہ اس کے باغ کا پھل زمین پر پہلے ہی بہت بکھرا ہوا تھا اور ظاہر ہے لوگ اٹھا اٹھا کر کھاتے بھی ہوں گے، مگر کبھی کسی نے میری طرح اس بات کو چوری نہیں سمجھا ہوگا۔ اب میں سوچ رہا تھا میرا سچ بولنا ہی میرے لیے سزا بن گئی تھی۔ میں اس بندے کی دی سزا پر بے چینی سے پہلو بدلنے لگا اور اس سے الجھنے لگا کہ یہ دنیا ایمانداری اور سچائی کا اچھا صلہ دینے کی بجائے سچے انسان کا استعمال کرنے لگتی ہے۔ وہ شخص سنجیدگی سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں غصے سے سوچ رہا تھا کہ ایک تو میں نے اللہ کے خوف سے اسے سچ بتایا تھا، اوپر سے باغ کا مالک موقع سے فائدہ اٹھا کر اپنی گونگی، بہری اور اندھی لڑکی کو میرے سر پر تھوپ رہا ہے۔ مجھے اس بات پر شدید غصہ آیا۔ میں چاہتا تو بے مروتی سے اس شخص کو انکار کر دیتا، 100 باتیں سنا کر چل پڑتا، مگر میں اپنے حالات کی وجہ سے اتنا تھکن محسوس کر رہا تھا اور دنیا سے اتنا تھک چکا تھا کہ اس سے بحث کرنے اور انکار کرنے کی بجائے خاموشی سے سر جھکا دیا۔ میں نے خود کو حالات کے دھارے پر چھوڑ دیا تھا کہ وقت کا سمندر مجھے جہاں بہا لے جائے، مگر دل ہی دل میں مجھے اپنے رب پر یقین تھا کہ وہ مجھے کبھی بھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ باغ کا مالک مجھے اپنے گھر لے گیا۔ اس کا گھر بہت بڑا اور خوبصورتی سے سجایا ہوا تھا۔ ضرورت زندگی کی ہر چیز وہاں موجود تھی اور اسی دن ہی باغ کے مالک نے مولوی اور گواہوں کو بلا کر میرا نکاح اپنی بیٹی سے کر دیا۔ اور پہلی رات جب کمرے میں پہنچا تو میں جو پہلے سے ہی گھبرایا ہوا تھا، سامنے دیکھ کر مجھے زوردار جھٹکا لگا۔ میری آنکھیں جو دیکھ رہی تھی، کیا وہ سچ تھا یا نظر کا دھوکہ؟ وہ لڑکی بہت خوبصورت تھی۔ اس کی رنگت دودھ کی طرح سفید تھی، نیلی آنکھیں تھیں، ایسا لگ رہا تھا جیسے زمین پر حور اتر آئی تھی۔ اس کا حسن مجھے بری طرح متاثر کر گیا تھا۔ میرے حالات اور ایمانداری اپنی جگہ، مگر مجھ جیسے عام لڑکے کو بھی عام لڑکوں کی طرح حسن متاثر کرتا تھا۔ میں تو یہ بھی بھول گیا تھا کہ یہ شادی مجھے چوری کی سزا کے طور پر ہوئی تھی اور میں شادی کے وقت شدید غصے میں تھا۔ اپنی بیوی کو دیکھ کر مجھے سب بھول گیا، مگر بس ایک بات جو مجھے اب بھی چبھ رہی تھی کہ اتنی خوبصورت لڑکی عیب زدہ تھی، اور عیب بھی ایک نہیں بلکہ تین تھے۔ میرے دل میں میری بیوی کے ہمدردی مزید بڑھا گیا تھا، مگر اس رات اپنی بیوی کے بارے میں مجھ پر ایک اور انکشاف بھی ہوا تھا، ایسا انکشاف جس نے میرے ہوش اڑا دیے تھے، اور شدت سے مجھے احساس ہوا تھا کہ مجھے اس آدمی نے بیوقوف بنا دیا، میری سادگی اور مجبوری کا فائدہ اٹھایا۔ اس باغ کے مالک نے اپنی بیٹی کے بارے میں اتنی بڑی بات چھپا کر یہ شادی کروائی تھی کہ میں جو اس کے پہلے روز نکاح سے پہلے اس کی بیٹی کے عیب بتا دینے پر دل ہی دل میں یہ سوچ بیٹھا تھا کہ وہ شخص چاہے جیسا بھی تھا، اس میں ایک بات بہت اچھی تھی کہ وہ سچا تھا، اور اس نے مجھے دھوکہ دے کر خاموشی سے اپنی بیٹی کی شادی نہیں کروا دی تھی، بلکہ سچ مچ مجھے بتا دیا تھا کہ اس کی بیٹی میں 3 عیب تھے۔ مگر میرا یہ خیال بالکل غلط ثابت ہوا تھا۔ میں تو سکتے کی کیفیت میں گھر چکا تھا۔ میری بیوی سر جھکائے ایسے بیٹھی تھی جیسے کوئی مجرم بیٹھا ہو، جبکہ میں صرف یہ سوچ رہا تھا کہ اس باغ کے مالک نے یہ شادی کیوں کروائی تھی اور اپنی بیٹی کی اصلیت مجھ سے کیوں چھپائی تھی۔ یہ شادی کے پیچھے اس کا کیا مقصد ہو سکتا تھا، کیونکہ اب مجھے صاف نظر آ رہا تھا کہ یہ شادی جان بوجھ کر کروائی گئی تھی۔ اس سیب کی چوری کو صرف بہانہ بنایا گیا تھا، اور باغ کے مالک نے سزا کا نام اس لیے لیا تھا تاکہ میں خاموش رہوں اور کوئی اعتراض نہ کروں۔ لیکن مجھ جیسے غریب اور خالی ہاتھ لڑکے کے ساتھ ہی یہ سب کیوں ہوا تھا؟
میں جتنا سوچتا جا رہا تھا اتنا میرا دماغ الجھتا جا رہا تھا، مگر مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا تھا۔ مجھے اپنا آپ بہت کمتر لگ رہا تھا، مجھے بہت برا محسوس ہو رہا تھا۔ اب میں اس پل کو کوس رہا تھا جب میں نے سیب اٹھا کر کھایا تھا۔ اگلی صبح ہوتے ہی میں اپنے سسر کے سر پر پہنچا اور اس سے پہلا سوال یہی کیا کہ اس نے مجھ سے اپنی بیٹی کی حقیقت کیوں چھپائی تھی۔ میرا سسر مسکرا کر اطمینان سے میری طرف دیکھ رہا تھا اور اس کی ہنسی کے پیچھے مجھے کوئی مکاری لگ رہی تھی۔ مجھے بے اختیار رونا آ رہا تھا، کیونکہ وہ لڑکی جو میری بیوی بن چکی تھی اور اس کا حسن پریوں جیسا تھا، اس کی حقیقت یہ تھی کہ وہ نہ اندھی تھی، نہ گونگی تھی، نہ بہری تھی۔ وہ نہ صرف خوبصورت تھی بلکہ ایک مکمل اور بے عیب لڑکی تھی۔ اس کے سامنے تو مجھے اپنا آپ ہی کمتر اور فضول لگ رہا تھا۔ میں غریب بھی تھا اور خالی ہاتھ بھی۔ میرے پاس کچھ ایسا نہیں تھا کہ میں اس پر فخر کرتا، جبکہ میری بیوی کی تو آواز بھی اتنی مدھم اور میٹھی تھی کہ میں اس کی آواز سن کر کتنی ہی دیر کچھ بول نہیں پایا تھا۔ انسان کی فطرت ہے کہ جب اسے اپنی اوقات سے بڑھ کر کچھ مل جائے اور کچھ بہت قیمتی خواہ اور مفت میں دے دیا جائے تو وہ چاہے جتنا خوش ہو جائے، اس کے دل میں یہ سوال ضرور ابھرتا ہے کہ اس پر یہ مہربانی کیوں کی گئی؟ کیا اس کی بیٹی بد کردار تھی؟ ورنہ ایک امیر انسان ایک راہ چلتے غریب انسان سے اپنی خوبصورت حسین بیٹی کی شادی کیوں کرتا؟ میرے ذہن میں ایسے عجیب و غریب خیالات آ رہے تھے اور ساتھ ساتھ اس شخص پر غصہ بھی آ رہا تھا، کیونکہ میں نے کبھی بھی کسی عورت کو غلط نظر سے نہیں دیکھا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ میری بیوی بھی نیک اور مومن ہو۔ مجھے اب یہی جاننا تھا کہ اس بڑے باغ کے مالک نے اپنی اتنی حسین اور اتنی مکمل بیٹی کو مجھ جیسے غریب لڑکے کے حوالے کیوں کر دیا۔ میں نے یہ سوال بہت خفت بڑے لہجے میں جب اپنے سسر سے کیا تو میرے سوال پر میرا سسر مسکرانے لگا اور مجھے ایسی بات بتائی جس پر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی اور میں ہونکوں کی طرح منہ کھولے اسے دیکھنے لگا۔ وہ بولا کہ میں نے تم سے کوئی جھوٹ نہیں بولا تھا۔ میں نے جب کہا میری بیٹی گونگی اور بہری اندھی ہے تو میں سچی بول رہا تھا۔ تم پورا سچ جان جاؤ گے تو شاید تم بھی یہی کہو گے۔ وہ بولا کہ میری بیٹی گونگی ہے کیونکہ آج تک کسی نامحرم نے اس کی آواز نہیں سنی۔ وہ بہری ہے کیونکہ اس نے آج تک کسی نامحرم کی آواز نہیں سنی تھی۔ وہ اندھی اس لیے تھی کہ آج تک اس نے اپنی آنکھوں سے کسی نامحرم مرد کو نہیں دیکھا تھا۔ وہ کسی پانی کی طرح شفاف اور خالص لڑکی تھی۔ میں اپنے سسر کی اس بات پر حیران رہ گیا۔ میں نے پھر سے وہی سوال کیا کہ اگر اس کی بیٹی اتنی پاک اور عظیم تھی تو اس نے مجھ جیسے غریب کو اس نے اپنی بیٹی کیوں دی؟ وہ بولا کہ میری بیٹی جیسے نیک اور خالص لڑکی ہے تو میں ہمیشہ اس کے لیے ایک ایسا لڑکا تلاش کرنا چاہتا تھا جس کے اندر دنیا دکھاوا نہ ہو، جو دنیا کے ساتھ نہیں چلتا ہو بلکہ وہ دین کے اصولوں پر چلتا ہو۔ جب تم نے ایک دریا کے پانی میں گرے سیب کا مالک ڈھونڈ کر وضاحت دی تو میں سمجھ گیا کہ تمہاری تربیت ویسی ہے جیسا لڑکا میں چاہتا تھا۔ اگر تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا تو سیب کھاتا اور یہ سوچتا تک نہیں کہ اس کا مالک کون ہے۔ اب تک میں نے اپنی بیٹی کو اس لیے کماری رکھا ہوا تھا، مجھے اس کے معیار کے مطابق کوئی لڑکا نہیں ملا۔ جب تم نے مجھ سے اپنی غلطی کی معافی مانگی تو پہلی نظر میں ہی مجھے لگا کہ تم ہی میری بیٹی کے لیے صحیح جوڑ ہو۔ میں ہمیشہ اپنے رب سے دعا مانگا کرتا تھا کہ جیسی خالص اور نیک میری بیٹی ہے اسے ویسا ہی شریک سفر عطا کرنا، اور اللہ تعالیٰ نے اس سیب کے ذریعے تمہیں مجھ تک پہنچایا۔ اس شخص کی باتیں سن کر میں حیرت سے گنگ رہ گیا۔ میرے پاس الفاظ نہیں تھے۔ میں کیسے اسے وضاحت دیتا کہ میں اتنا اچھا نہیں ہوں جتنا وہ مجھے سمجھ رہے ہیں۔ میں بہت شرمندہ ہو رہا تھا۔ میں نے اپنے سسر سے جب یہی بات کی تو وہ ہنس دیے اور انہوں نے مجھے کہا، بیٹا میں نے گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا ہے، پہلی نظر میں بتا سکتا ہوں کون کیسا ہے۔ میں نے بھی اسے اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کر چپ کر لیا۔ سچ یہی تھا، اتنی معصوم اور حسین بیوی کو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ مجھے پہلی نظر میں اس سے محبت ہو گئی۔ نیک باکردار شریک حیات تو ہر انسان کا ولین خواب ہوتا ہے۔ کچھ روز میں اپنی بیوی کے گھر رہا اور مگر مجھے یہ سب اچھا نہیں لگ رہا تھا، اس لیے اپنی بیوی کو کہا سامان باندھے، اب ہم گھر چلیں گے۔ جیسے ہی ہم نے سامان سفر باندھا، میرے سسر نے مجھ سے کہا کہ میرے سیب کا جو باغ ہے وہ میں نے تمہارے اور اپنی بیٹی کے نام کیا ہے، اب سے تم ہی اس کے مالک ہو، اس کی دیکھ بھال کرو گے۔ یہ بات سن کر میں حیران رہ گیا۔ میں نے انہیں بہت منع کیا مگر میرے سسر نے کہا کہ وہ اپنی بیٹی کو یہ تحفہ دے رہے ہیں۔ اللہ بہت بڑا ہے۔ میں جو پریشان تھا کہ اپنی بیوی کو کیسے پالوں گا، اس مسبب الاسباب نے کیسے سبب بنا لیے، میرے سر سے ایک بہت بڑا بوجھ اتر گیا تھا۔ اب مجھے لگ رہا تھا واقعی میں اللہ کا ایک خاص بندہ ہوں، جو اللہ مجھ پر اتنی نوازشیں کر رہا ہے، یا میرے ساتھ میری ماں کی دعائیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ایک لمحے میں میری ساری مشکلیں حل کر دی۔ اب میں اپنے رب کا بہت شکر گزار تھا۔ ایک خوبصورت ذہین اور نیک بیوی کے ساتھ مجھے روزگار جیسی پریشانی سے بھی چھٹکارا حاصل ہو رہا تھا، کیونکہ سیب کا باغ بہت بڑا باغ تھا، اس سے بہت اچھی آمدنی آتی ہوگی۔
میں نے اپنے سسر کا شکریہ ادا کیا. ہم دونوں میاں بیوی اپنے گھر واپس آ گئے اور میں ہر وقت اپنے رب کا شکر ادا کرتا رہتا ہوں. ایک چھوٹا سا عمل کیسے ہماری زندگی بدل دیتا ہے، چاہے وہ برا عمل ہو یا اچھا عمل. برے عمل کا برا ہی پھل ملتا ہے اور اچھے عمل کا اچھا پھل. میرے حالات چاہے جیسے بھی رہے ہوں، حقیقت یہ تھی کہ میں اندر سے واقعی میں ایک اچھا انسان تھا. سب کی مدد کرنا چاہتا تھا. میری کوئی بری عادت نہیں تھی. نہ تو میں کسی قسم کا نشہ کرتا تھا اور نہ ہی کبھی کسی غیر عورت کو آنکھ اٹھا کر دیکھا تھا. اپنی ماں سے بہت محبت کرتا تھا. یہی وجہ میری پریشانی کی تھی کہ میں اپنی ماں کو صحیح سے وقت نہیں دے پایا تھا. اس میں غلطی میری بھی نہیں تھی. اگر میں اپنی ماں کے ساتھ گھر بیٹھ جاتا، ان کی دوائیاں اور ان کے علاج کا خرچہ کہاں سے آتا؟ شاید اللہ تعالیٰ کو یہی منظور تھا. بس اب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا میری ماں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے. اور میری آپ سب سے یہی التجا ہے، نیکی چاہے چھوٹی کیوں نہ ہو، آپ اسے کبھی بھی چھوٹا مت سمجھیں. ایک چھوٹی سی نیکی آپ کی زندگی بدل سکتی ہے، جیسے میری زندگی بدل گئی تھی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکی کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. دوستو، ایسے ہی سچی کہانیوں اور واقعات کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجیے گا. اس ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی سے کیجیے گا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں. انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی کہانی میں. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.